अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। आप व्यूवर्स की फरमाइश पर ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। व्यूवर्स, अब तक आप इस ड्रामा सीरियल की 10 इक़सात देख चुके हैं। शमीला की चालाकियों और मकारियों को देखते हुए रिदा की वालदा ने आखिर अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया है। रिदा की शादी का कार्ड रुशना तक पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गई। फिर जब उसकी रिदा से बात हुई तो वो बताती है कि तौकीर भाई की तबीयत ठीक नहीं है। रिदा ये सुनकर हैरान रह गई कि कहीं मैं तौकीर की कसूरवार तो नहीं, वो मेरी वजह से बीमार पड़ा है। अब रिदा की शादी का दिन आ चुका है। रुखसती से पहले उसकी वालदा रिदा को समझाती हैं, बेटा आज तुम मायके से ससुराल जा रही हो। वो घर इतना बड़ा तो नहीं और ना ही इसमें ज़्यादा आसाइशें हैं, मगर वहाँ ज़ीशान और उसकी माँ की मोहब्बत ज़रूर होगी। तुम इनकी मोहब्बत की कदर करना। तुम शमीला जैसी बहू ना बनना जो अपनी चालाकियों और मकारियों से हम जैसी सीधी माँओं को बेबस और मजबूर कर देती है, और ऐसी लड़कियों के लिए कभी दिल से दुआ नहीं निकलती। फहाम ने रिदा को डायमंड सेट और हातिम ने गोल्ड का एक कंगन पहनाया। इसी तरह रिदा के भाई फहाम, हातिम और आसिम ने अपनी बहन को लाडों और प्यार से पिया के घर रुखसत किया। ज़ीशान और रिदा एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश हैं, क्योंकि वो मोहब्बत करने लगे थे एक दूसरे से। और फिर एक दिन जब रिदा ज़ीशान के साथ अपने मायके आई तो शमीला ने तब भी अपना जहर ही उगला। वो मौका देखते ही ज़ीशान को अकेला पाकर उसे कहती है, आप लोग लकी हैं जिसे रिदा मिली, वरना हमारी रिदा के लिए प्रपोजल्स भी बहुत थे और चाहने वाले भी बहुत थे। ये सुनकर ज़ीशान हैरान रह गया। वो घर जाकर रिदा से खफगी का इजहार करता है और बातों बातों में उससे पूछता है, तुम्हें कोई और भी चाहता था? तो रिदा उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई, और तुम भी क्या उससे मोहब्बत करती थी? तो रिदा ने उसे इत्माद में लेते हुए कहा, आप ही वो पहले शख्स हैं जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वरना मुझे किसी और से मोहब्बत होती तो मैं अपने भाइयों को कहती, क्योंकि उन्होंने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। आप इस बात को लेकर परेशान मत हों। तो तब जाके ज़ीशान का कुछ मूड सही हुआ। वहाँ जायदा शादी की तस्वीरें देखकर कहती है, बेगम साहिबा हमारी रिदा कितनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल सूरज और चांद की जोड़ी। तो वो कहती हैं, हाँ अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो जवाब में जायदा कहती है, हाँ हमारी रिदा है इतनी नसीबों वाली, यहाँ थी तो सबकी आंखों का तारा थी, और अब सांस मिली है कि बलाएं लेती नहीं थकती। इतनी मोहब्बत कम लोगों को नसीब होती है। जायदा ने यूं शमीला की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन ये देख और सुनकर तो शमीला को गुस्सा आ गया। जायदा, ये तुम मुझे देखकर क्यों बातें कर रही हो? मैं अच्छी तरह तुम्हारी बातों का मतलब जानती हूँ। वो अपनी खाला को गुस्से से कहती है, आप इन 2 टके की नौकरानियों को अपने साथ मिलाकर मेरे खिलाफ महाज बना रही हैं ना? तो वो कहती हैं, बेटी ये घर है, कोई मैदान जंग नहीं। लेकिन शमीला की जबान तो बंद ही नहीं हुई। तो शमीला तंजिया कहती है, हाँ हाँ मैं फजूल, मेरी बातें फजूल। जो कुछ आप मेरे साथ करती हैं ना, अल्लाह करे आपकी रिदा के साथ भी हो, वो कभी खुश ना रहे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ीशान के रवैये में तब्दीली आती चली गई। वो रिदा से इतनी मोहब्बत करने लगा कि उसे किसी की शराकत भी बर्दाश्त ना होती। अगर रिदा की भाई उसे कॉल करके कहते कि हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, तो जवाब में उदास होकर रिदा भी उन्हें कहती, मैं भी आपको बहुत ही याद करती हूँ। चाहे ये अल्फाज वो भाइयों के लिए ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ज़ीशान से ये भी बर्दाश्त ना होता। यूं वक्त गुजरते चला गया। ज़ीशान रिदा के इस रवैये को देखकर कहता है, अपने भाई और फैमिली से लिमिटेड रहो। अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम सिर्फ माँ जी को और मुझे देखो। क्योंकि रिदा का सारा वक्त माँ जी की खिदमत में ही गुजरता, वो उन्हें कोई काम भी ना करने देती। माँ जी ने कहा, तुम तो अभी नई नवेली दुल्हन हो, ये काम मैं कर लूँगी। तो रिदा इनकार कर देती है, आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो आप मुझे बेटी समझें। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ीशान की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार था। आखिर रिदा ने मजबूर होते हुए अपने भाई फहाम को बुलाया। वो सुबह ही सुबह अस्पताल लेकर उसे चला गया। तो उधर शमीला की जब जाग हुई तो वो अपनी सास से आकर पूछती है कि फहाम कहाँ है। वो उसे बताती हैं कि ज़ीशान को बुखार था तो उसे लेकर गया है। लेकिन शमीला का जहर कहाँ ख़त्म हुआ। वो तंजिया कहने लगी, अब वो ज़रा ज़रा सी बात पर भाइयों को बुलाएगी
اس کی شادی ہو چکی ہے۔ خدیجہ بیگم نے جواب میں کہا اس سے پہلے وہ ایک بیٹا ہے اور پھر بھائی بھی۔ شمیلہ کی یہ زبان درازی عاصم نے بھی سن لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی آپ یہ ماما سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی عاصم تم یہاں سے جاؤ۔ تو عاصم کہتا ہے اس کا مطلب یہ آپ سے پہلے بھی ایسی ہی بدتمیزی کر چکی ہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اس سے پہلے شمیلہ کی یہ کرتوتیں عاصم اپنے بھائی حاتم اور فہام کو بتاتا۔ شمیلہ فہام اور حاتم کو لگائی بجھائی کرتی ہے کہ عاصم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور ماما سے بھی۔ حاتم کو یہ سن کر شدید غصہ آیا کہ اب وہ ماما سے بھی بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ حاتم عاصم پر شدید غصہ تھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تو تب عاصم کو سمجھ آئی اچھا تو یہ آگ بھی آپ کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن اب ردا کی والدہ کی برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شمیلہ اس حد تک بھی بڑھ جائے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے اس کی ماں سے بات کرنی ہوگی۔ لیکن شمیلہ کو چالیں تو بہت ہی اچھی چلنے آتی تھیں۔ پھر وہ بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی والدہ کو کہتی ہے خالہ جان میرے ساتھ بہت ہی زیادتی کرتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہیں شمیلہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو شمیلہ کہتی ہے ہاں وہ مجھ سے کہتی ہیں میں اپنی زیادتیوں کا اب تم سے ہی بدلہ لوں گی۔ بچپن میں تمہاری ماں کو ہی میرے ماں باپ نے زیادہ پیار دیا، مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے وہ۔ تو شمیلہ کی والدہ یہ سن کر حیران رہ گئیں، آپا نے یہ باتیں ابھی بھی دل سے لگائی ہوئی ہیں۔ اور پھر اب وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے ہاں اگر وہ کچھ بھی کہیں نا میرے متعلق تو آپ کسی بھی بات کا یقین مت کیجیے گا۔ تو دوسری جانب ذیشان جو کہ اپنی والدہ کے کہنے پر ردا کو مری لے کر جا رہا ہے اور اسے بھی یہ بات باور کرواتا ہے یہ ماں جی نے کہا ورنہ میں تمہیں کبھی نہیں لے جاتا۔ وہ صرف 3 دن کے لیے ہی جا رہے تھے۔ ذیشان بڑے ہی مشکل سے اپنی ماں جی کو اکیلے چھوڑ کر وہاں گیا، لیکن دوسرے دن معلوم ہوا کہ اس کی والدہ واش روم میں گر گئی ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ سنتے ہی ذیشان نے فوراً واپسی کی تیاری پکڑی۔ اس کے ماموں اور ممانی سمرہ اور حبیب وہیں موجود تھے، پر اس کی والدہ ذیشان اور ردا کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کس نے بتایا تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کو گئے ہوئے ابھی 2 دن ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر ذیشان بڑی ہی سختی سے ردا سے کہتا ہے تم ماں جی کے ساتھ رہو۔ وہ منع کرتی رہیں کہ تم لوگ تھکے ہوئے ہو، گھر واپس چلے جاؤ، لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی۔ تو دوسری جانب شمیلہ غصے سے فہام کے پاس آئی، میری تو اس گھر میں کوئی عزت بھی نہیں، ہر وقت خالہ جان میری نوکرانیوں کے سامنے انسلٹ کرتی رہتی ہیں۔ مگر فہام نے کہا انہوں نے تو کسی ملازم کی انسلٹ نہیں کی تو وہ تمہاری کیسے کریں گی؟ لیکن اب شمیلہ بھی ایک شرط رکھتی ہے، اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا زاہدہ۔ اور پھر جب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ تو شمیلہ بڑے روب سے زاہدہ سے کہتی ہے یہ روٹیاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور لاؤ۔ تو وہ اور لے آئی، لیکن پھر سے وہ کہتی ہے نہیں یہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور لاؤ۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہے۔ زاہدہ اب گھبرا کر کہتی ہے بھابھی ابھی تو میں نے گرم روٹیاں رکھی ہیں۔ تو اب فہام زاہدہ سے کہتا ہے زاہدہ تم بہت بحث کرنے لگی ہو، ایک بات کہی جائے تو فوراً سنا کرو۔ زاہدہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو فہام اور بھی غصہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنا بوریا بسترا لپیٹو اور یہاں سے چلتی بنو۔ تو اب اس کی والدہ کہتی ہیں 15 سال ہو گئے۔ فہام یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ 15 سال ہو گئے زاہدہ کو یہاں ہوتے، تمہیں پہلے تو یہ سب کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دن ردا کی والدہ اور شمیلہ ردا کے گھر آئیں، لیکن ذیشان کا رویہ ابھی بھی درست نہیں ہوا تھا۔ ماں جی کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہمیشہ کی طرح شمیلہ نے پھر سے اپنا زہر گھولنا چاہا۔ ذیشان بھائی زندگی کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ تو ذیشان جواب میں کہتا ہے یہ تو آپ ردا سے پوچھیں۔ لیکن ردا کی والدہ اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہونے لگیں۔ ردا کتنی اداس اور مرجھائی ہوئی لگ رہی ہے۔ لیکن ذیشان بول اٹھا آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کا خیال نہیں رکھتا؟ وہ اس گھر میں خوش نہیں، اگر ایسی بات ہے تو آپ ردا کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو کہتی ہیں نہیں میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ذیشان کے اس رویے کو لے کر وہ گھر آ کر بھی بہت ہی پریشان تھیں۔ شمیلہ تو ردا کے بھائیوں کو اور مرچ مسالہ لگا کر کہتی ہے
ہماری زاہدہ کی حالت بھی اس سے بہت اچھی ہے، ذیشان نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حاتم شدید غصے میں آ گیا۔ اب اپنی بیٹی کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک نوکرانی ردا کو بھیجتی ہیں۔ ذیشان نے جب اسے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں کہ تمہاری خدمت کے لیے نوکر رکھوں۔ تو زرینہ کہتی ہے نہیں، وہ بڑی بیگم سے بات ہو گئی ہے، ہماری تنخواہ وہ دیا کریں گی۔ اور پھر اسی صفائی کے دوران زرینہ کو ایک فائل ملی، وہ ردا کو دیتی ہے تو ردا اس میڈیکل فائل کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور واپس اسی جگہ پر رکھوا دیتی ہے۔ پھر ردا ماں جی کو میڈیسنز دینے گئی تو اس کی والدہ سمجھاتی ہیں میاں بیوی کا رشتہ پیار اور محبت اور عزت کا ہے۔ بیٹا آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم دونوں کا رشتہ کیوں اتنی جلدی کیسے کمزور پڑنے لگا؟ روحیل میں کوئی ایسی خامی یا برائی ہے جسے تم قبول نہیں کر پا رہی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ پر ردا خاموش رہی۔ اور ادھر فہام کی والدہ ہر نئی فصل کا اناج اور نئے موسم کا پھل غریبوں میں ضرور تقسیم کیا کرتی تھیں۔ فہام کو بھی بزنس میں بہت لاس ہو رہا تھا۔ شمیلہ اسے دیکھ کر طنز کرنے لگی، اتنے فالتو کے پیسے نہیں ہیں جو آپ یہ چوچلے کرتی پھر رہی ہیں۔ تو وہ اسے کہتی ہیں یہ کوئی نئی بات تھوڑی نہ ہے، تمہارے خالو کے وقت میں بھی میں ایسے ہی کیا کرتی تھی، غریبوں میں تقسیم کرنا کوئی بری بات تو نہیں۔ لیکن شمیلہ کچھ بھی نہیں سنتی، وہ اپنے شوہر فہام کو لگائی بجھائی کرتی ہے تو وہ بھی اپنی والدہ سے آ کر لڑتا ہے۔ اور پھر جب ردا کی والدہ اپنی بیٹی کے ہاں یہ پھل کی پیٹیاں بھجواتی ہیں تو ذیشان اسے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ ہم کیا غریب لوگ ہیں جو آپ ہمیں یہ پھل دینے آئے ہیں؟ لے جائیں یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ ردا ڈرائیور کو وہاں سے لے جانے کا کہتی ہے۔ اور پھر جب یہ بات زاہدہ کو پتہ چلی تو وہ بھی بہت ہی دکھی ہوئی۔ آخر ردا کے وعدے کے مطابق وہ پیٹیاں زاہدہ اپنے کمرے میں رکھوا دیتی ہے کہ ماما اور گھر میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ملے۔ لیکن یہ بات شمیلہ چڑیل کہیں نہ کہیں سے سن ہی لیتی ہے، اسے تو بس اب موقع سے فائدہ ہی اٹھانا تھا۔ وہ فہام کو کہتی ہے کہ یہاں کے ملازم ہر وقت چوریاں کرتے پھر رہے ہیں اور آپ کو کسی بات کی خبر ہی نہیں۔ فہام حیرت سے کہتا ہے یہ تمہیں کیسے معلوم؟ تم ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ تو وہ زاہدہ کے کمرے میں اسے لے آتی ہے کہ اگر خالہ نے اسے ایک پیٹی دی تھی تو یہاں پر بہت ساری پیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ اب زاہدہ بھی خاموش تھی۔ ردا کا وہ بھرم توڑتی یا اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی، کیا کرتی؟ فہام یہ دیکھ کر شدید غصے میں آ گیا۔ یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ زاہدہ گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی، میں بیوہ ہوں، کہاں جاؤں گی؟ اور آخر شمیلہ اپنی مکاریوں اور چالاکیوں سے زاہدہ کو گھر سے نکالنے میں کامیاب رہی۔ تو وہاں ردا ذیشان کی دل جوئی کرتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کیا بات ہے ذیشان، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، کیا آپ کو مجھ پر اور اپنی محبت پر اعتبار نہیں رہا؟ آپ مجھ سے اپنے دل کی بات شیئر کیوں نہیں کرتے؟ تو ذیشان جذباتی ہو کر کہتا ہے تم مجھے کبھی تنہا تو نہیں چھوڑو گی نا؟ ادھر زاہدہ کے گھر سے چلے جانے کے بعد ردا کی والدہ خود کو بہت ہی تنہا محسوس کرنے لگیں۔ ایک وہی تو تھی جس سے وہ اپنا ہر دکھ سکھ بانٹ رہی تھیں، لیکن شمیلہ نے اسے بھی گھر سے نکلوا دیا۔ اب ایک دن ردا کی کال آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ دونوں بہت ہی پریشان ہو گئیں تو ماں جی نے ردا سے کہا تم اپنی ماں کی طرف چلی جاؤ، ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ ردا اپنی ماں کی طرف گئی تو سارے حال احوال بانٹتی ہے۔ ماما نہ میں آپ کو یاد کر سکتی ہوں اور نہ ہی آپ کا ذکر۔ وہ خود کو ملامت کرتی ہیں، تمہاری شادی کرنے میں نے بہت جلدی کر دی، تمہارے جانے کے بعد خوشی اور سکون یہاں بھی نہیں رہا، گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے متنفر ہو چکا ہے۔ ماما اس کا مطلب آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اذیت میں ہیں۔ وہاں ذیشان شام کو گھر آئے تو ردا کو نہ پا کر بہت ہی پریشان ہو گیا۔ ذیشان آخر ردا کو اس کی والدہ کے گھر سے لینے آیا تو ردا وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ ردا کی والدہ بتاتی ہیں آؤ تم بیٹھو تو صحیح، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے۔ اتنے میں ذیشان کمرے کے چکر کاٹنے لگا اور پھر ردا کی والدہ اپنی بیٹی کو کال کر کے کہتی ہیں ذیشان آیا ہوا ہے، تم لوگ واپس فوراً آؤ۔
اور یوں ذیشان کی نظر ایک سامنے پڑی بک شیلف پر پڑی۔ وہ ایک کے بعد ایک بک نکالتے چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ وہی شاعری کی کتاب لگی جو توقیر نے ردا کو بھیجی تھی۔ اس نے وہ کتاب کھولی تو اس میں سے ایک خط بھی اسے ملا جو ردا کو کبھی علم ہی نہیں تھا۔ ذیشان وہ خط پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ مکار دھوکے باز بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود سے کہتا ہے اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، محبت کسی اور سے کرتی تھی اور شادی مجھ سے کی، اور آخر ردا جب اپنے گھر واپس آئی غصے سے آگ بگولا تھا۔ وہ زرینہ اور ردا کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے۔ ردا گڑ گڑاتی رہی، ذیشان کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو ذیشان بھی روتے ہوئے ردا پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ زرینہ فہام کو بتاتی ہے وہ صاحب جی ہمیں مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ سن کر فہام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں جا کر ریوالور نکالتا ہے۔ آج میں ذیشان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فہام کی والدہ اسے روکتی رہیں، خدا کے لیے فہام اتنے غصے میں مت آؤ، اور آخر وہ ریوالور لے کر غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شمیلہ اور ردا روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگیں، لیکن وہ تو جا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے گاڑی چلاتے چلا جا رہا ہے تو اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گاڑی اس کا تعاقب کر رہی ہے، اس کے پیچھے لگی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے اسی پولیس والے دوست حیدر علی کو کال کرتا ہے کہ ایک گاڑی کافی دیر سے میرا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں پولیس کو الرٹ کر دیتا ہوں۔ اب اس گاڑی سے فہام کی گاڑی کی طرف فائرنگ ہونا شروع ہوئی تو فہام نے بھی جوابی فائرنگ کی، اور اتنے میں وہ گاڑی فہام کی جانب آتے ہوئے اسے گولیوں سے چھلی کر دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے پولیس نے بھی اسی وقت فائرنگ کی اور موقع پر فرحان اور اس کے آدمی مارے گئے۔ وہ فرحان ہی تھا جس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے فہام کی جان لے لی۔ ایسا بھائی جو اپنی بہن پر جان چھڑکتا تھا آج مارا گیا۔ حیدر علی نے فوراً سے حاتم کو کال کر کے بتایا، اور پھر حاتم اور حیدر علی کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی آئی۔ ردا کی والدہ شمیلہ اور سبھی ایمبولینس کی آواز سن کر حیران رہ گئے، کون آیا ہے؟ تو تب حاتم بتاتا ہے فہام بھائی کا قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو اس گھر میں صفے ماتم بچ گیا، اور شمیلہ جیسی چڑیل جو کہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ گواتی ردا کو نہیں چھوڑا۔ اس سب کی قصوروار تم ہو، تم میرے شوہر کی قاتل ہو، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ نہ تم یہاں پر آتی نہ فہام باہر جاتا۔ بھائی کے چلے جانے کا دکھ بھی اپنی جگہ، لیکن جب ردا پر یہ الزام آیا تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ وہ پیٹتی ہے، اپنے بال نوچتی ہے۔ فہام کی موت کا سن کر ذیشان اور اس کی والدہ اور اس کی ممانی بھی آئیں، لیکن ذیشان اور ردا کی کوئی بات نہ ہوئی۔ ذیشان آج بھی ردا سے خفا ہے، لیکن اسے کیا خبر اس کے اس غصے کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہو گئیں اور کوئی مارا گیا۔ 40ویں کے بعد جب ذیشان اپنی والدہ کے ہمراہ ردا کے گھر گیا تو ردا ذیشان کو دیکھ کر چلانے لگی، یہی ہے میرے بھائی کا قاتل۔ ردا اب اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے تو ذیشان دھکا دیتے ہوئے اسے کہتا ہے چھوڑو مجھے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے ماما اگر یہ شخص مجھے اس دن مار کر گھر سے نہ نکالتا تو فہام بھائی کبھی گھر سے باہر نہ نکلتے اور نہ ہی وہ مارے جاتے۔ اب ردا کا یہ غصہ دیکھ کر ذیشان اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ یہ شور و غل کی آواز سن کر حاتم اور عاصم بھی وہاں پر آ گئے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہماری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی، ذلیل اور گھٹیا انسان؟ ماں نے سمجھایا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ہم یہاں اپنی بہو کے لیے آئے ہیں، جھگڑنے کے لیے نہیں۔ اور اب ذیشان نے غصے سے چلانا شروع کیا، نفرت ہے مجھے اس بدجلن بد کردار گھٹیا عورت سے۔ حاتم غصے سے کہتا ہے خبردار میری پاک دامن بہن پر کوئی الزام لگایا، اور تب ذیشان نے اپنی جیب سے وہ خط نکالا جسے پڑھ کر حاتم بھی حیران رہ گیا۔ یہ ہے تمہاری بہن کی بد کرداری کا تحریری ثبوت، محبت کسی اور سے اور شادی مجھ سے، نہ جانے اس کے کون سے گناہوں پر تم لوگوں نے پردہ ڈالنے کے لیے مجھ سے شادی کرائی۔ ردا کہتی رہی یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں بھائی۔ ذیشان اسے کہتا ہے تو اس بات کا ثبوت کہاں ہے؟ ردا اپنی ماں سے کہتی ہے وہ آسٹریلیا میں ہے اور میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ واہ رابطہ نہیں، مگر سب کچھ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔
تو آخر ذیشان ردا کو سب کے سامنے ایک طلاق کا لفظ کہتا ہے تو اس کی ماں آگے آئیں، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی اور بولا۔ یہ سن کر ردا وہیں بے ہوش ہو گئی اور دونوں بھائیوں کے دل میں ایک دم سے ردا کے لیے نفرت سی بھر گئی۔ اب نہ حاتم اپنی بہن کے بارے میں پوچھتا اور نہ ہی عاصم کہ وہ کس حال میں ہے، اور نہ ہی یہ دونوں بھائی اس کی شکل دیکھنا پسند کرتے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ ادھر ذیشان کی والدہ اپنے بیٹے کو لان تان کرتی رہتی، مر گئی تمہاری ماں۔ اب شمیلہ کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی ہے، وہ ہر وقت ردا کی جان لینے پہ آتی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہ چھری لے کر ردا کے کمرے میں پہنچی۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مار ڈالوں گی، تم نے میرے فہام کو مجھ سے چھین لیا۔ تو یہ سب رضیہ پیچھے سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ آ کر بڑی مضبوطی سے شمیلہ کو پکڑتی ہے۔ چھوڑو مجھے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ردا کی والدہ یہ شور سن کر آ گئیں اور پھر وہ دونوں پر ہی برسنے لگی۔ اس پر بھوت سوار ہو چکا تھا۔ اتنے میں ردا کی والدہ اس کے قریب آ کر اسے زور سے تھپڑ مارتی ہیں، اور تب شور کی آوازیں سن کر عاصم اور حاتم بھی وہاں آ گئے۔ اب شمیلہ کا ڈرامہ پھر سے شروع ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے دونوں سے کہتی ہے، حاتم بھائی، عاصم دیکھو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ اب میرے فہام کے جانے کے بعد مجھ سے یہ برتاؤ رکھتی ہیں۔ یہ دیکھو مجھے تھپڑ بھی مارا انہوں نے، اور یہ دونوں ماں بیٹی میری جان لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور یوں دونوں بیٹے اپنی ماں اور بہن سے متنفر ہو گئے۔ ماما آپ اتنا بھی گر سکتی ہیں، اور شمیلہ کو وہاں سے لیتے گئے۔ اب دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب شمیلہ بھابھی کا یہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ شمیلہ نے دوسرا موقع پاتے ہوئے پھر سے ان دونوں ماں بیٹی پر الزام لگایا، اور آخر ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ بھابھی کو عدت گزارنے کے لیے ان کے مائکے چھوڑاتے ہیں۔ ماں کہتی رہی، ہماری عزت کی تم لوگوں نے دھجیاں اڑانی ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ادھر روشنا نے جب ردا کو فون کیا تو اس کی بات سن کر اس نے بغیر جواب دیے ہی فون کاٹ دیا۔ اب روشنا پاکستان سے باہر بیٹھی بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ جب آپ کا پاکستان جانا ہو تو ردا کے گھر ضرور جائے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہے۔ وہ پاکستان آنے کے بعد جب ردا کے گھر آئیں تو اس کی والدہ سے معلوم ہوا کہ ذیشان اور ردا کے درمیان بہت اختلافات ہو چکے ہیں۔ وہ ایک طلاق بھی دے کر گیا۔ یہ سن کر وہ بہت ہی پریشان ہوئیں، اور پھر بعد میں انہوں نے روشنا کو کال کر کے بتایا تو روشنا نے انہیں کہا، آپ اپنی طرف سے یہ مسئلہ سلجھانے کی کوشش کریں اور ذیشان کے گھر جائیں۔ اپنی بیٹی روشنا کے کہنے پر جب وہ ذیشان کے گھر گئیں تو ذیشان یہ جان کر حیران رہ گیا کہ آپ اس بد کردار بد جلن لڑکی کی طرفداری کرنے آئی ہیں۔ کیا آپ نے وہ محبت نامہ نہیں پڑھا جو توقیر نامی شخص نے اسے لکھا؟ توقیر کا نام سنتے ہی وہ دنگ رہ گئیں اور خاموشی سے گھر چلی آئیں۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے کا روشنا کو بتایا تو وہ بھی یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ ردا تھی جس سے بھائی محبت کرتے تھے۔ اب اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے وہ روشنا کے کہنے پر ذیشان کو کال کرتا ہے، لیکن وہ توقیر کا نام سنتے ہی بھڑک اٹھا، کمینے گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اب شمیلہ جیسی ڈائن چڑیل کہاں اپنی والدہ کے گھر بھی خوش رہ سکتی تھی؟ وہاں اس نے اپنی والدہ اور بھابھی کا جینا ہی حرام کر دیا، جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی، اور اب تو ہر وقت رونا تھا۔ ردا کی یوں اچانک طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد علم ہوا کہ ردا امید سے ہے، لیکن اس بات کا علم جب ذیشان کو ہوا تو وہ ردا کو فون پر سو باتیں سناتا ہے۔ گھٹیا بد جلن عورت، پتہ نہیں کس کا گناہ میرے سر پر ڈال رہی ہو۔ ردا کا رو رو کر برا حال ہے۔ ادھر ماں جی ذیشان کو سمجھاتی ہیں، یہ تم کیسی بکواس کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، ہاں ماں جی میں جانتا ہوں، اب یہ ان کی اور نئی چال ہے، صرف اسی لیے کہ میں اسے گھر واپس لے آؤں۔ وہ بد جلن بد کردار عورت ہے۔ اس کی ماں اس کی وجہ پوچھتی ہیں تو ہچکچاتے ہوئے حقیقت بتاتا ہے، میری میڈیکل رپورٹس کے مطابق کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ماں جی یہ سن کر چونکی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پر جو بھی ہو مجھے ردا پر یقین ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہاری میڈیکل رپورٹس ہی غلط ہوں۔ اور آخر وہ اپنی ماں کے لاکھ اصرار پر اپنا چیک اپ کرواتا ہے تو ادھر ردا جس کے سر پر ذیشان نے آسانی سے الزام لگا دیا
اسی پریشانی کی وجہ سے اس کا مسکیریج ہو جاتا ہے۔ اب ذیشان کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ وہ خوشی سے آ کر اپنی ماں جی کو بتاتا ہے، میری رپورٹس کسی دوسری رپورٹ سے تبدیل ہو گئی تھیں اور اب میری رپورٹس نارمل ہیں۔ ذیشان کی والدہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئیں اور پھر انہوں نے ردا کی والدہ کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مسکیریج ہو چکا ہے۔ اب جب ذیشان کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ پھر سے کہنے لگا ان کا کوئی اور ڈرامہ ہے۔ اب پہلے مجھے ٹریک کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اب انکار کر رہے ہیں۔ میں ان کے ڈراموں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب میں نہیں، طلاق جائے گی ان کے پاس۔ ردا جو کہ بے بس، مجبور اور بے گناہ ہے، وہ سوچتی ہے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کرتی ہے، دعا کرتی ہے، میرا آخر قصور کیا ہے؟ تو ردا کی والدہ بھی اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی ہیں۔ شمیلہ کا ہر وقت رونا ہے اور بس رونا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھابھی اور بھائی تنگ آ چکے ہیں۔ اب انہی حالات اور روز روز کے لڑائی جھگڑے کو دیکھتے ہوئے شمیلہ کی والدہ نے آخر ایک فیصلہ کیا۔ وہ حاتم کو اپنے گھر پر بلاتی ہیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑاتی ہیں، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ روز اس کے بھائی اور بھابھی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کی بھابھی اسے بات بات پر تانے دیتی ہے، تم اسے اپنا لو، اس سے شادی کر لو، اس کی عدت گزر چکی ہے۔ پر حاتم یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ پہلے تو وہ اس بات کے لیے نہ مانا، جب اس کی خالہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنی والدہ سے جا کر کہتا ہے، میں شمیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ کے گھر جا کر اس سے رشتے کی بات کریں۔ تو اس کی والدہ یہ سن کر چونک گئی، میں اسے پھر سے بہو بنا کر اس گھر میں نہیں لے کر آ سکتی، اس نے میرے گھر کا شیرازہ بکھیر دیا۔ تو حاتم بڑے غصے سے اپنی ماں سے یہ کہتا چلا گیا کہ اگر آپ رشتے کی بات کرنے نہیں جائیں گی تو میں کورٹ میرج کر کے اسے یہاں لے آؤں گا، اس لیے آپ وہاں چلی جائیں، شادی تو میں ویسے بھی کر لوں گا۔ آخر وہ بے بس ہو کر اس شادی کے لیے مان جاتی ہیں۔ اب حاتم کی شادی کا دن آ چکا ہے۔ ردا بڑے پیار سے اپنے بھائی کے پاس آئی تو حاتم اسے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ حاتم سب کے سامنے اپنی بہن کی بے عزتی کرتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھاؤ۔ عاصم اسے روکتا ہے، بھائی آج کے دن تو رہنے دیں۔ لیکن اب ان کا خون سفید ہو چکا تھا، انہیں اپنی بہن کا کوئی احساس نہیں۔ ردا روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی، اس کا رو رو کر برا حال ہے، میری وجہ سے حاتم بھائی کی بارات جانے میں دیر ہوئی تھی اور آج یہ میرے بغیر ہی چلے گئے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بیڈ پر لیٹی، لیکن وہاں پر اب ہونی ہے شمیلہ کی اور ہی چال بازیاں۔ جب نکاح کا وقت آیا تو شمیلہ انکار کرتی رہی، تو آخر نکاح خواہ نے اس کی وجہ پوچھی تو شمیلہ نے کہا، میری ایک شرط ہے، میں اپنے نام گھر کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہو۔ یہ سن کر ردا کی والدہ حیران رہ گئیں، اب تم ہمارے سر سے چھت بھی چھین لو گی، مجھے یہ منظور نہیں۔ لیکن شمیلہ نکاح خواہ کو بتاتی ہے، آپ ہی حاتم کو بتا دیں، انہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں انکار کر دوں گی۔ تو ردا کی والدہ آخر غصے سے وہاں سے چلی گئیں۔ پر جب حاتم کے سامنے یہ شرط رکھی گئی، پہلے تو وہ پریشان ہوا اور آخر یہ شرط مان ہی گیا۔ اب جو گیم شمیلہ نے کھیلی تھی فہام کے ساتھ، اب وہ حاتم کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہے۔ وہ رخصتی کے بعد اس کا دل جیتنے کے لیے اسے کہتی ہے، حاتم یہ سب تو میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے کیا، وہ مجھ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ توقیر وہاں بہت ہی پریشان ہے، وہ خود کو اس بات کا قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ وہ آخر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے پاکستان واپس آ گیا، اور پھر ایک دن ذیشان کے گھر والوں کی طرف سے جب فون کال آئی تو اس کال کو شمیلہ نے ریسیو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ہم ردا کے لیے طلاق چاہتے ہیں ورنہ ہم خلا کے لیے اپیل کر دیں گے۔ لیکن جب یہ بات ردا کی والدہ کے سامنے آئی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئیں۔ آخر وہ اپنی بیٹی کو مشورہ دیتی ہیں کہ ذیشان اور تم کہیں باہر ملاقات کرو، ورنہ وہ یہاں پر آئے تو شمیلہ نے پھر سے کوئی فساد کھڑا کرنا ہے۔ لیکن شمیلہ ڈائن کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ردا آج ذیشان سے ملنے کسی ہوٹل میں جانے والی ہے۔ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ حاتم کو اس جگہ اس ہوٹل میں لے گئی تو وہ ردا کو سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں کہتی نہیں تھی آپ کی بہن کے کرتوت صحیح نہیں،
ردا نے بھی اپنے بھائی کو دیکھ لیا، لیکن ذیشان کو کیونکہ آنے میں دیر ہو گئی، وہ ٹریفک میں پھنس چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر واپس آئی تو حاتم اپنی ماں سے کہتا ہے، کہاں ہے ردا؟ آپ اس کے کرتوتوں پر کیوں پردہ دے رہی ہیں؟ یوں ردا کے آ جانے کے بعد وہ گھبرائی سی ہے۔ حاتم اس سے پوچھتا ہے، کہاں تھی تم؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ حاتم بہت ہی غصے میں تھا اور آخر وہ ردا کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ عاصم بھی وہاں پر موجود ہے۔ ردا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عاصم اپنے بھائی حاتم سے کہتا ہے، آپ کو یوں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب حاتم بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اگر اس جگہ فہام بھائی ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، میرا ہاتھ کاٹ دیتے۔ لیکن شمیلہ اسے کہتی ہے، آپ نے جو کیا صحیح کیا، اگر اس جگہ فہام ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ اب وہاں ردا کا رو رو کر برا حال ہے۔ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد ذیشان کی کال آئی، تم میرے ساتھ ایک اور گیم کھیل رہی ہو، اب میرے ساتھ یہ کون سا ڈرامہ کر رہی ہو؟ وہ غصے سے اسے سو باتیں سناتے ہوئے فون بند کر دیتا ہے۔ ردا کی اب برداشت ختم ہو رہی ہے۔ میری وجہ سے بھائیوں کو تکلیف ہوئی اور ذیشان اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں۔ میرا مر جانا ہی اچھا ہے۔ وہ آخر جذباتی ہو کر نیند آور گولیاں ایک ساتھ ہی کھا لیتی ہے۔ زرینہ کا جب کمرے میں آنا ہوا تو ردا کو بے سدھ حالت میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ حاتم اور عاصم کو بلا کر لاتی ہے اور تب شور کی آواز سن کر اس کی والدہ بھی آ گئیں۔ ردا کو ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال لے کر آئے۔ اب حاتم اور عاصم کھڑے رو رہے ہیں۔ اس سب کا قصوروار میں ہوں، میں نے ہی ردا کو تھپڑ مارا اور اس نے یہ سب کیا۔ لیکن شمیلہ کا زہر یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ اس نے یہ سب آپ کی وجہ سے تھوڑی نہ کیا ہے، اس نے تو اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ سب کیا۔ تو وہ شمیلہ پر چلاتا ہے، دفع ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ کافی وقت گزر گیا پر ردا کو ہوش نہیں آ رہا۔ تو دوسری جانب سلمان نے موقع دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے پیپر سائن کروا لیے۔ یہ گھر کے کاغذات ہیں، میں نے لون لینا ہے، اس لیے آپ سائن کر دیں۔ کیونکہ اس کی والدہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگتی، انہیں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا۔ ردا کی والدہ کچھ وقت کے لیے گھر ریسٹ کے لیے آئیں تو تب شمیلہ کی والدہ کی کال آئی، کیسی ہیں آپ؟ تو وہ نفرت اور غصے کی حالت میں ان سے بات کرتی ہیں، میرے گھر کا سکون چھین کر کیا ملا؟ شمیلہ کی والدہ کو اپنے دل پر بوجھ پہلے ہی محسوس ہوتا، لیکن اب یہ بات انہیں اندر ہی اندر سے کاٹ رہی ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ وہیں مر گئیں۔ اپنی بہن کی موت کا سن کر آپا کو بہت ہی دکھ ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں سے ہو آئیں، لیکن ردا ابھی بھی ہسپتال میں ہے، اسے ہوش نہیں آیا۔ وہاں ذیشان کی والدہ کو جب علم ہوا کہ ردا نے خودکشی کر لی تو وہ اپنے بیٹے پر غصہ ہوئی۔ روشنا اور توقیر اپنی والدہ کے ساتھ آئے۔ توقیر کو دیکھتے ہی حاتم غصے سے بولا، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو کہ ردا کیسی ہے؟ اپنے بھائی سے پوچھو۔ اس نے توقیر کا گریبان پکڑ لیا، تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کی، تم نے ہی اس کی زندگی میں زہر گھولا، اگر وہ مر گئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حاتم کی والدہ اس سے کہتی ہیں، اس پر کیوں الزام دے رہی ہو؟ تم نے اسے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ردا کی والدہ ICU کے باہر بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھیں تب ذیشان آیا، کیونکہ ماں جی پہلے آ چکی تھیں۔ حاتم اسے دیکھتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ظالم نیچ انسان، میری بہن کی زندگی تمہیں نے برباد کر دی۔ غصے میں بولا، شٹ اپ، میں تم لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ تو ذیشان کے والد ان دونوں کو سمجھاتے ہیں، کم از کم وقت کی نزاکت کو تو دیکھو، دنیا کو تماشا مت بناؤ۔ لیکن ان دونوں میں تکرار ویسی کی ویسے جاری ہے۔ ذیشان اپنے ماموں سے کہتا ہے، میں کوئی بے غیرت انسان نہیں جو ان کی گھٹیا باتیں سن کر بھی چپ رہوں۔ وہ مسلسل ردا پر ابھی بھی الزامات کی بوچھار کر رہا تھا کہ بد جلن بد کردار بہن ہے ان کی۔ یہ تو زبردستی ماموں مجھے یہاں لے آئے، ورنہ میں تو نہیں آ رہا تھا۔ سامنے کھڑے سبھی یہی کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو جھٹ سے توقیر نے ردا کی والدہ سے وہ قرآن مجید لیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر سب کے سامنے کہا، مجھے اس کلام پاک کی قسم، ردا بالکل بے قصور ہے۔ وہ خط میں نے ہی ردا کو لکھا تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے اقرار محبت نہیں کیا، اس نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا۔
افسوس آپ نے میرے خط پر تو اعتبار کر لیا پر اپنی بیوی کی محبت پر نہیں۔ لیکن ذیشان کا غصہ ابھی بھی نہیں رکا۔ اس نے توقیر کا گلا دبانا شروع کیا تو ماں جی آگے بڑھ کر ذیشان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتی ہیں۔ تم نے اپنا عیب چھپانے کے لیے اس معصوم اور پاک دامن لڑکی پر تہمت لگائی تاکہ تمہارا عیب چھپا رہے، اور آخر وہ سب کے سامنے یہ میڈیکل رپورٹس والا راز کھول دیتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حاتم ذیشان پر غصہ ہوا۔ ان کا جھگڑا پھر سے شروع ہو گیا تو اتنے میں حاتم والوں کا وہاں پر ڈرائیور آیا۔ یہ خط مجھے زرینہ نے دیا ہے۔ وہ 3 خط لے کر جو ردا کے کمرے میں موجود تھے، ایک حاتم اور عاصم کے لیے، دوسرا ذیشان اور تیسرا توقیر کے لیے۔ انہوں نے خط پڑھنا شروع کیے۔ سبھی آپ دیدہ ہو رہے تھے، جس میں ردا نے اپنے بھائیوں کے نام لکھا کہ وہ انہیں ہر زیادتی پر معاف کرتی ہے۔ ذیشان کو اس کی ناانصافیوں پر معافی نہیں ملتی، جبکہ وہ توقیر سے اظہار کرتی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آپ اپنی محبت سے مجھ پر ہمیشہ یقین رکھتے۔ یہ خطوط پڑھتے ہی سبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سبھی اپنے کیے پر شرمندہ تھے، اور کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کے بتایا، سوری ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ آہوزاری شروع ہو گئی۔ ویسے ویورز، ردا کی موت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن شمیلہ کا زہر یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ وہ ابھی بھی اپنے منہ سے زہر ہی اگل رہی ہے۔ ہاں، اپنے کیے پر اس نے پردہ ڈالنے کے لیے خودکشی کی۔ حاتم، آپ اچھے سے جانتے تو ہیں یہ کون سے گل کھلاتی پھر رہی تھی۔ یہ سن کر حاتم کو غصہ آیا، اور اس نے یہ غصہ شمیلہ پر کرنے میں بہت ہی دیر کر دی۔ گھٹیا عورت، تم نے ہمارے گھر کا سکون برباد کیا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ حاتم بھائی کے پہلے بھی تم ایسے ہی کان بھرا کرتی تھی، اور اب میرے ساتھ بھی تم نے ایسا ہی کیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور اسی وقت وہ شمیلہ کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن شمیلہ اسے 100 باتیں سنانے لگی۔ بھولو مت کہ یہ گھر ابھی بھی میرے نام پر ہے۔ میں تم لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گی۔ لیکن حاتم کسی بھی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آخر اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور کافی گھنٹوں کے بعد عاصم کے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں فہام کا دوست حیدر علی بات کر رہا ہوں۔ بھابھی کا کنگ ریپ ہوا ہے، اور یہ بات میڈیا میں بہت ہی گردش کر رہی۔ جب میں انہیں دیکھنے گیا تو میں نے کسی کو بھی اس کی شناخت نہ دی۔ یہ سنتے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہاں ہے اب وہ؟ حیدر کہتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہیں، لیکن آپ ابھی مت جائیے گا، ابھی وہاں پر بہت سے میڈیا کے لوگ ہیں۔ یہ بات جب حاتم کو اور پھر اس کی والدہ کو معلوم ہوئی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے۔ عاصم اپنی والدہ کے ساتھ کافی دنوں کے بعد ہسپتال میں گیا تو شمیلہ ہسپتال میں چادر اوڑھے بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے، میں گندی ہو چکی ہوں۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی اور نہ ہی ملنا چاہتی ہے۔ عاصم نے جب شمیلہ کے بھابھی اور بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اور آخر انہیں مجبوراً دارالامان میں شمیلہ کو بھیجنا پڑا۔ وہ اپنی باقی کی زندگی وہیں گزار رہی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے خدا کی ذات انصاف کرنے والی ہے نا۔ پر ویورز، ہو سکتا ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کو بدل دیا جائے۔ ایک تو یہی جو کچھ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ردا کی زندگی بچ جائے اور ذیشان اسے آ کر معافی مانگ لے، اس کے سامنے گر گڑائے، اور آخر ردا اسے معاف کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ پر ویورز، اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔